अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आज से हम हज और उम्रा के सिलसिले में आपसे कुछ बातें शेयर करेंगे। सबसे पहले आज की क्लास में हज और उम्रा के सिलसिले में एक तमहीदी गुफ्तगू करेंगे। चले शुरू करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल अमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन अम्मा बाद। मक्कतुल मुकर्रमा खते जमीन पर अल्लाह ताला की महबूब तरीन सरजमीन, पुरकशिश और पुरजलाल काबतुल्लाह की सरजमीन, शायरुल्लाह की सरजमीन, मुअज्जिज़ात की सरजमीन, अमन और सलामती की सरजमीन, फयूज़ व बरक़ात की सरजमीन, खैरत और समारात की सरजमीन, सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की दुआओं और तमन्नाओं की सरजमीन, सैयदना हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जज्बे तस्लीम व रिज़ा की सरजमीन, विलादत मुहम्मदी और बासत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सरजमीन, सैयदना हजरत बिलाल रज़ी अल्लाह अन्हु की सदाए अहद से मामूर फिजाओं की सरजमीन, सैयदना हजरत अबू ज़र गिफारी रज़ी अल्लाह अन्हु की दास्तानी वफा की सरजमीन, शहादत गुल उल्फत में कदम रखने वाले आली यासिर रज़ी अल्लाह अन्हु की सरजमीन, मरकज़ इनकलाब, मंबई तौहीद, सरचश्मे रुश्द व हिदायत, बुक़ई रहमत व अनवार की सरजमीन, जहां जन्नत से लाया गया पत्थर हजर अस्वद मौजूद है, जिस पर रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आंसू बहाए, जहां मुल्तजिम है जिस पर सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यूं अपने रुखसार मुबारक रखे जैसे बच्चा अपनी मां की छाती से चिमट जाता है, जहां जन्नत से लाया गया पत्थर मकाम इब्राहीम भी है, जहां रुकनी यमानी है जिसके छूने से गुनाह मुआफ होते हैं, जहां कुदरत का एक लाफानी मुआजिज़ा जमजम है जिसमें हर मर्ज की दवा और हर दुख का दरमाह मौजूद है, जहां कोहे सफा और मरवा भी है जिसे अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में अपनी निशानियों में से निशानी करार दिया है। यही वो सरजमीन है जहां मिना के वो खुशनसीब जर्रात है, जहां इमामुल मुवहिदीन सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला की मोहब्बत में अपने जवान बेटे के गले पर छुरी चलाई। यही वो सरजमीन है जहां मैदान अरफात के वो मुबारक संगरेजे हैं जिन पर खड़े होकर अल्लाह ताला को याद करने का हुक्म दिया गया है। यही वो सरजमीन है जहां खालिक अर्ज़ व समा मेजबान होता है और उसके मिस्कीन व मोहताज बंदे मुअज़्ज़ज़ मेहमान करार पाते हैं। यही वो सरजमीन है जहां सिर्फ दौलत दीन ही नहीं, दौलत दुनिया भी लुटती है। इस सरजमीन पर जो शख्स जितना बड़ा भिखारी बनकर आता है उतना ही ज्यादा एजाज व इकराम का मुस्तहिक करार पाता है। यहाँ खालिक व मखलूक के दरमियान कोई पर्दा और हिजाब बाकी नहीं रहता। एहसास कुर्बत और नुज़ूल रहमत के नजारे इंसान अपनी आंखों से देख सकता है। बस ए मसाइब व आलाम के मारे हुए दरमांदा हाल लोगों, गुनाहों और मासियत में डूबे हुए इंसानों, आओ उस सरजमीन की तरफ जहां खालिक कायनात खुद मेजबान होता है, जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है, जो एक बालिश्त आगे बढ़ने पर एक बाजू आगे बढ़ता है,
جو ایک ہاتھ آگے بڑھنے پر 2 ہاتھ آگے بڑھتا ہے، جو چل کر آنے والوں کی طرف دوڑ کر آتا ہے، جو ہر روز اپنے خطا کار بندوں کے گناہ معاف کرنے کے لیے آسمانی دنیا پر جلوہ فرما ہوتا ہے، جس کی رحمت اس کے غصے پر غالب ہے، جس کی مغفرت زمین و آسمان کی وسعتوں سے بھی وسیع تر ہے۔ آؤ اس سرزمین کی طرف جہاں ایک دن میں اتنے آدمی جہنم کی آگ سے آزاد کیے جاتے ہیں جتنے سارے سال میں کسی اور دن نہیں ہوتے۔ آؤ اس سرزمین کی طرف جہاں سے آدمی اس طرح گناہوں سے پاک لوٹتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہو۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، کان لگا کر ذرا غور سے سنو، اللہ کا پیغام لانے والا ہمارے لیے کیا پیغام لایا ہے۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اے میرے بندو، یعنی اے میرے اللہ کے بندو، جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی ہے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو جاؤ۔ یقیناً اللہ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے، بے شک وہ بڑا بخشنے والا اور بڑا رحم فرمانے والا ہے۔ سورۃ الزمر، سورت نمبر 39، آیت نمبر 53۔ اس کے بعد ہم مختصراً حج کی تاریخ پیش کریں گے۔ قدیم عرب اقوام کی 2 شاخیں زیادہ مشہور ہیں۔ ایک عرب عاربہ، جنہیں کہتانی عرب کہا جاتا ہے، ان کا جد امجد یعرب بن یشجب بن قحطان ہے، اور دوسری قوم ہے عرب مستعربہ، جنہیں عدنانی عرب کہا جاتا ہے۔ ان کے جد امجد سیدنا ابراہیم علیہ السلام ہیں۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ السلام قریباً 4000 سال قبل عراق کے شہر اور میں پیدا ہوئے، اور جہاں دنیاوی لحاظ سے بہت بڑا صنعتی اور تجارتی مرکز تھا، وہاں دینی لحاظ سے بھی شرک کا بہت بڑا مرکز تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا والد آزر اپنی قوم کا پروہت اور پیشوا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہوش سنبھالا تو سوچنے لگے کہ قوم جن بتوں اور پتھروں کو اپنا معبود سمجھتی ہے، یہ نہ بول سکتے ہیں، نہ چل پھر سکتے ہیں، نہ کھا پی سکتے ہیں، نہ کسی کو نفع نقصان دے سکتے ہیں، نہ ہی کسی کو زندگی اور موت دے سکتے ہیں، تو پھر انہیں اپنا رب کیوں مانا جائے؟ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے صاف صاف اعلان فرما دیا، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ میں نے یکساں ہو کر اپنا رخ اس ہستی کی طرف کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا، اور میں ہرگز شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ سورۃ الانعام، سورت نمبر 6، آیت نمبر 80۔ اس واضح اور کھلے اعلان میں توحید کے بعد باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قتل کرنے اور گھر سے نکالنے کی دھمکی دے دی۔ باپ کا یہ جارحانہ طرز عمل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پائے ثبات میں ذرا سی لغزش بھی پیدا نہ کر سکا۔
اور آپ ایک لمحہ کی تاخیر کیے بغیر باپ کی وراثت، گدی اور جاہ و عزت سب کچھ چھوڑ کر نکل کھڑے ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا تصادم حکومت وقت کے ساتھ ہوا۔ اپنی مشرک قوم کو شرک کی حقیقت سمجھانے کے لیے موقع پا کر سرکاری خانقاہ میں گھس گئے اور بڑے بت کے علاوہ تمام بتوں کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ کلہاڑا بڑے بت کے کندھے پر رکھ دیا۔ جب لوگوں کو علم ہوا تو آپ کو بادشاہ کے دربار میں طلب کیا گیا اور پوچھا گیا، ابراہیم، کیا تو نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ حرکت کی ہے؟ آپ نے جواب میں ارشاد فرمایا، یہ سب کچھ معبودوں کے سردار نے کیا ہے۔ ان ٹوٹے ہوئے خداؤں سے پوچھ لو اگر یہ بولتے ہیں۔ پھر مزید فرمایا، لوگو، کیا تم اللہ کو چھوڑ کر ان چیزوں کی عبادت کر رہے ہو جو نہ تمہیں نفع پہنچانے پر قادر ہے نہ نقصان پہنچانے پر؟ افسوس ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پر جن کی تم عبادت کر رہے ہو۔ اللہ کو چھوڑ کر کیا تم کچھ بھی عقل نہیں رکھتے؟ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 23، 22، 23، 26، 27۔ اس موقع پر بتوں کا نہ بول سکنا، نفع و نقصان نہ پہنچا سکنا ایک ایسی کھلی حقیقت تھی جس کا انکار ممکن نہ تھا۔ لہذا دوسرا سوال یہ پوچھا گیا، پھر تمہارا رب کون ہے؟ آپ نے جواب دیا، میرا رب وہ ہے جس کے اختیار میں زندگی اور موت ہے۔ تب بادشاہ نے جواب دیا، زندگی اور موت تو میرے اختیار میں ہیں۔ تب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فوراً ارشاد فرمایا، اچھا تو میرا اللہ سورج کو مشرق سے نکالتا ہے، تو ذرا اسے مغرب سے نکال لا۔ یہ دلیل سن کر کافر بادشاہ ششدر رہ گیا۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 258۔ اس مدلل اور مسکت جواب پر غور کرنے کے بجائے یہ شاہی فرمان جاری کیا گیا، جلا ڈالو اس کو اور مدد کرو اپنے خداؤں کی اگر تمہیں کچھ کرنا ہے۔ حکومت کا یہ ظالمانہ فیصلہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عقیدت توحید سے منحرف نہ کر سکا۔ آپ پہاڑوں کی سی استقامت اور بلندی کے ساتھ اپنے عقیدے پر ڈٹے رہے۔ وہ ایک موحد جس کے ساتھ نہ کوئی لاؤ لشکر تھا، نہ کوئی جماعت تھی، نہ اسے کوئی وسائل حرب و ضرب میسر تھے، نہ ہی اس کے پاس کوئی قوت تھی۔ تنہا پوری مشرک قوم پر بھاری ثابت ہوا۔ اسے راستے سے ہٹانے کے لیے پوری قوم حرکت میں آ گئی۔ آگ کا الاؤ تیار کرایا گیا اور وہ جو پہلے ہی اپنے مالک حقیقی کے نام پر اپنی جان کے علاوہ ہر چیز قربان کر کے آیا تھا، اب اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کرنے کے لیے بے خطر آتش نمرود میں کود گیا۔ تب زندگی اور موت کے حقیقی مالک کی طرف سے فرمان جاری ہوا، قلنا یا نار کونوا بردا وسلاما علی ابراہیم، قلنا یا نار کونی بردا وسلاما علی ابراہیم۔ ہم نے کہا، اے آگ، ٹھنڈی اور سلامتی والی بن جا ابراہیم کے لیے۔ سورۃ الانبیاء آیت نمبر 69۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام آگ سے بالکل محفوظ اور مامون باہر نکل آئے۔ اس مشرک قوم کی بدنصیبی ملاحظ ہو کہ اتنا بڑا معجزہ دیکھنے کے باوجود کوئی ایک آدمی بھی آپ پر ایمان نہ لایا۔
चुनांचे अल्लाह ताला ने आपको वहां से हिजरत का हुक्म दे दिया और आप अकीदे तौहीद की खातिर चुनांचे अल्लाह ताला ने आपको वहां से हिजरत का हुक्म दे दिया और आप अकीदे तौहीद की खातिर अपना आबाई वतन तर्क करके शाम के शहर हरान तशरीफ ले गए। वहां से फिलिस्तीन का सफर इख्तियार किया। एक मरतबा अपनी बीवी हजरत सारा रजी अल्लाह अन्हा के हमरा मिस्र तशरीफ ले गए। बादशाह को मालूम हुआ तो उसने बुरी नीयत से दोनों को दरबार में तलब किया। हजरत सारा रजी अल्लाह अन्हा ने अल्लाह के हुजूर दुआ फरमाई जो कबूल हुई और बादशाह उसी वक्त अल्लाह की पकड़ में आ गया, जिससे बादशाह समझ गया कि ये खातून अल्लाह ताला की कोई खास मुकर्रब बंदी है। चुनांचे उसने तौबा की और अपनी बेटी हाजरा को हजरत सारा रजी अल्लाह अन्हा की खदमत में दे दिया। हजरत सारा रजी अल्लाह अन्हा ने खुद हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा को हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा का निकाह हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से करवा दिया। मिस्र से हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वापस फिलिस्तीन तशरीफ लाए और उसे अपनी दावत का मरकज बनाया। 80 साल की उम्र में अल्लाह ताला ने हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा के बतन से आपको एक बेटा हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम अता फरमाया। हजरत सारा रजी अल्लाह अन्हा अभी तक बे औलाद थी, इसलिए दोनों बीवियां इकट्ठी न रह सकी। लिहाजा आप हजरत हाजरा रजी अल्लाह अन्हा और हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को लेकर हिजाज तशरीफ ले आए, जहां अल्लाह ताला के हुक्म से अपनी बीवी और अपने बेटे को एक बेआबोगियां वादी में ठहरा दिया। वापस जाने लगे तो बीवी ने बार बार सवाल किया कि आप हमें इस जंगल भेबियां में किसके सहारे छोड़े जा रहे हैं। अपने रफीक हयात और चंद माह के जिगर गोशे से जुदाई का तस्वुर यकीनन हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के जज्बात में तलातुम बर्पा कर रहा होगा। आपने वापस पलटे और देखे बगैर सिर्फ इतना जवाब दिया, अल्लाह के हुक्म पर। तब वो अल्लाह की बंदी सरापा तस्लीम व रिजा बन गई और कहा कि फिर अल्लाह हमें जाया नहीं करेगा। इस तरह आप अपने अहलो अयाल से नामालूम अरसे के लिए जुदा हो गए। कुछ आगे जाकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अपने रब के हुजूर हाथ फैलाकर वो दुआ मांगी जिसके असरात आज हर मुसलमान इस वादे समरात व बरकात में पहुंचकर खुद देख सकता है। रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन ज़ुर्रिय्यती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रइन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस सलाता फजअल अफ़इदतम मिनन नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समराति लअल्लहुम यशकुरून। ए परवरदिगार, मैंने एक बेआबोगियां वादी में अपनी औलाद के एक हिस्से को तेरे मोहतरम घर के पास ला बसाया है। परवरदिगार, ये मैंने इसलिए किया है कि लोग यहां नमाज कायम करें, लिहाजा तू लोगों के दिलों को उनका मुश्ताक बना और उन्हें खाने को फल दे, शायद कि ये शुक्र गुजार बने। सूरत इब्राहिम आयत नंबर 37। ऐसी जगह जहां पर हशरातुल अर्ज और जंगली दरिंदों की मौजूदगी का इम्कान तो हर वक्त मौजूद था, लेकिन किसी गमगुसार और हमदर्द इंसान की मौजूदगी का तस्वुर भी महाल था। जहां चंद दिनों की खुराक खत्म होने के बाद बज़ाहिर ग़िज़ा हासिल होने के कतअन कोई आसार न थे,
وہاں حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے اہل و عیال کو تنہا چھوڑ کر اور حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے ایسی جگہ رہائش اختیار کر کے اللہ پر توکل کا ایسا نمونہ پیش کیا جو رہتی دنیا تک اپنی مثال آپ رہے گا۔ سیدنا حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام کا اپنے اہل و عیال کو اس بے آباد ویرانے میں لے جا کر بسانا بارگاہ یزداں ایزدی میں اتنا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے فیصلہ فرما دیا کہ جس شخص پر حج کی عبادت فرض ہو وہ اسی طرح اپنے گھر سے بے گھر اور وطن سے بے وطن ہو، جس طرح میرا بندہ اپنے گھر سے بے گھر اور اپنے وطن سے بے وطن ہوا، اور پھر اس مقام پر پہنچے جہاں ایمان نے شکست دے مادیت پرستی کو، عشق نے شکست دی عقل پرستی کو، اطاعت الہی نے شکست دی اطاعت نفس کو، محبت الہی نے شکست دی محبت عیال کو، اور زندگی نے شکست دی موت کو۔ حضرت ابراہیم علیہ الصلاۃ والسلام اس لق و وبک صحرا میں اپنے اہل خانہ کے لیے جو متاع حیات چھوڑ کر گئے تھے وہ پانی کا ایک مشکیزہ اور چند کھجوریں تھی۔ جب وہ ختم ہو گئی تو حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا بھی پیاس محسوس کرنے لگی اور بچہ پیاس کی شدت سے رونے لگا۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا بے چین ہو کر قریب کی پہاڑی صفا کی طرف بھاگی کہ شاید وہاں کوئی آدمی نظر آ جائے جس سے پانی لے سکے۔ کوئی چیز نظر نہ آئی تو اسی پریشانی کے عالم میں دوسری پہاڑی مروہ کی طرف بھاگی۔ اسی اضطراب اور پریشانی کے عالم میں صفا اور مروہ کے درمیان 7 چکر ہو گئے۔ ابھی مروہ پر ہی تھی کہ ایک آواز سنی، دیکھا تو حضرت جبریل علیہ السلام کے ایڑی مارنے سے پانی کا چشمہ وہی نکل آیا جہاں سیدنا حضرت اسماعیل علیہ السلام لیٹے تھے۔ یہی وہی چشمہ ہے جسے آب زمزم کہا جاتا ہے۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے چشمہ کے گرد منڈیر بنا کر اسے حوض کی شکل دے دی۔ اب سیدہ حاجرہ رضی اللہ عنہا اطمینان سے خود بھی زمزم پیتی اور بچے کو بھی اطمینان سے دودھ پلاتی۔ لمحہ بھر کے لیے تصور کیجئے کہ لک و دک صحرا، اکیلی خاتون اور 7 چند ماہ کا بچہ، نہ کوئی بات سننے والا نہ سنانے والا، نہ کوئی دلاسا دینے والا نہ سہارا دینے والا، پرہول سناٹا۔ پہلی رات آئی ہوگی تو کیسے کٹی ہوگی؟ پھر جب متاع خوردونوش ختم ہوئی ہوگی تو اس تنہائی میں ماں کی جان پر ہی بن آئی ہوگی۔ معصوم جگر گوشے کو بھوک اور پیاس سے روتے دیکھ کر اکیلی ماں کا کلیجہ کٹ گیا ہوگا۔ پریشانی اور اضطراب کے عالم میں بچے کی سلامتی کے لیے ممتا کے ہاتھ والہانہ انداز میں بارگاہ رب العزت میں اٹھے ہوئے ہوں گے، اور پھر اسی مضطربانہ کیفیت میں پانی کی تلاش میں بھاگ نکلی ہوگی، کبھی صفا پر کبھی مروہ پر۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مومنہ بندی کی یہ اضطراری بھاگ دوڑ اس طرح قبول فرمائی کہ اس تمام سعی کو عبادت حج یا عمرہ کا رکن بنا دیا۔ کچھ مدت کے بعد ایک قبیلہ بنو جرہم کا ادھر سے گزر ہوا۔ پانی کی سہولت دیکھ کر انہوں نے حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا سے قیام کی اجازت چاہی۔ حضرت حاجرہ رضی اللہ عنہا نے پانی پر اپنا حق ملکیت تسلیم کرواتے ہوئے اجازت دے دی۔
वक्त बड़ी तेजी के साथ पर लगा कर उड़ता रहा। 90 साला बूढ़े बाप की उम्मीदों का सहारा बचपन की दिलहेज से गुजरकर जवानी की बहारों से आशना होने लगा, तो कुदरत ने इस मर्तबा बाप के साथ बेटे का भी इम्तिहान लेने का फैसला कर लिया। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को ख्वाब में दिखाया गया कि वो अपने इकलौते नौजवान बेटे को ज़बह कर रहे हैं। अल्लाह ताला का फरमान, अल्लाह ताला का फरमाबरदार और वफादार बंदा जो अभी अभी कितने ही कठिन इम्तिहानों से गुजर कर आया था, ये ख्वाब देखकर न तो रंजीदा हुआ और न ही मुस्तकबिल के खदशात और वसवास का शिकार हुआ, बल्कि बिला तामुल एक इताअत गुजार गुलाम की मानन अपने आका व मालिक की मर्जी के आगे सर तस्लीम खम कर दिया और हुक्म की तामील के लिए फौरन फिलिस्तीन से मक्का मुकर्रमा पहुंच गया। बाप जब बेटे से मिला होगा तो बाप ने अपने जिगर गोशे को सीने से लगाकर प्यार किया होगा। जब बाप ने बेटे को बताया कि अल्लाह ताला ने मुझे ख्वाब में तुम्हें ज़बह करने का हुक्म दिया है, तो फरमाबरदार बेटे ने तस्लीम और रिजा के इसी तर्ज अमल का मुजाहिरा किया जिसका मुजाहिरा इससे पहले अजीम बाप कर चुका था। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जवाब अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में इन अल्फाज में नकल फरमाया है, या अबतिफ अलमा तुमर सतजदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। अब्बा जान, जो कुछ आपको हुक्म दिया जा रहा है उसे कर डालिए, इंशाअल्लाह आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। सूरत अस-साफात आयत नंबर 102। सादतमंद बेटे का जवाब सुनकर बाप को इत्मीनान हो गया और दोनों बाप बेटा अल्लाह के हुक्म की तामील के लिए निकल खड़े हुए और फिर अल्लाह ताला की रजा के लिए हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तारीख इंसानी का वो अजीम शान कारनामा सर अंजाम दिया जिसका मुशाहिदा न उससे पहले कभी जमीन व आसमान ने किया न उसके बाद करेंगे। अपने जिगर गोशे को मुंह के बल जमीन पर लटा दिया और छुरी तेज की, आंखों पर पट्टी बांधी और उस वक्त तक पूरी ताकत से छुरी अपने बेटे के गले पर चलाते रहे जब तक अल्लाह ताला की तरफ से ये सदा न आ गई, कद सद्दक़्त रुया इन्ना कज़ालिक नजज़िल मुहसिनीन। ए इब्राहिम, तूने ख्वाब सच कर दिखाया, हम नेक लोगों को ऐसा ही बदला देते हैं। सूरत अस-साफात आयत नंबर 105। चनाचे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जगह जन्नत से एक मेंढा भेज दिया गया जिसे हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने ज़बह कर दिया। अपने जिगर गोशे को अपने ही हाथों अल्लाह ताला की मोहब्बत में कुर्बान करने का अमल बारगाह रब्ब इज्जत में इस कदर बाई से इज्जो शरफ ठहरा कि रहती दुनिया तक अहले ईमान को खा वो मिना में हो या मिना से बाहर मशरिक में हो या मगरिब में, ये हुक्म दे दिया गया कि वो हर साल जज्बे इब्राहिमी के साथ एक जानवर ज़बह करके इस अजीम शान वाक़ा की याद ताज़ा किया करें। इस अनोखे और अजीब व गरीब इम्तिहान में कामयाबी के बाद अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक बहुत बड़े एजाज से नवाजने का फैसला फरमाया। हुक्म दिया गया कि दुनिया में मेरे लिए एक घर तामीर करो। बाप बेटे ने खुशी खुशी घर की तामीर शुरू कर दी। तामीर करते हुए जब हजर अस्वद की जगह पहुंचे तो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम से कहा, बेटा,
कोई अच्छा सा पत्थर ढूंढ कर लाओ। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलात वसलाम पत्थर ढूंढ कर लाए तो देखा कि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम वहां कोई दूसरा पत्थर लगा चुके हैं। हजरत इस्माइल अलैहिस्सलात वसलाम ने पूछा, ये पत्थर कहां से आया है? हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये पत्थर अल्लाह के हुक्म से हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम लेकर आए हैं। इब्न कसीर। ये वही पत्थर है जिसे हजर अस्वद कहा जाता है और तवाफ के हर चक्कर में जिसका इस्तिलाम किया जाता है, जिसके बारे में इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है, हजर अस्वद जन्नत से भेजा हुआ पत्थर है जो दूध की तरह सफेद था, लेकिन लोगों के गुनाहों ने उसे सियाह कर दिया है। तिरमिजी। दीवारें जब काफी ऊंची हो गई तो हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम एक पत्थर उठाकर लाए, जिस पर खड़े होकर हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलात वसलाम बैतुल्लाह शरीफ की तामीर करते रहे। ये वही पत्थर है जिसे मकाम इब्राहिम कहा जाता है और जिस पर जनाब अलैहिस्सलात वसलाम के कदमों के निशानात मौजूद है। इरशाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुताबिक ये पत्थर भी जन्नत से भेजा गया है। इब्न खुज़ैमा। खुशनसीब बाप और बेटा बैतुल्लाह शरीफ की तामीर करते रहे और साथ साथ ये दुआ मांगते रहे, रब्बना तकब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। ए परवरदिगार, हमसे हमारी ये खिदमत कबूल फरमा, तो सबकी सुनने वाला और सब कुछ जानने वाला है। सूरत अल-बकरा आयत नंबर 127। बैतुल्लाह शरीफ की तामीर मुकम्मल हो गई तो अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, वअज़्ज़िन फिन्नास बिल हज। ए इब्राहिम, लोगों में हज के लिए ऐलान कर दो। सूरत अल-हज आयत नंबर 27। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलात वसलाम ने अर्ज किया, इस बेआबो गियां जमीन, इस बेआबादो वैराने से बाहर आबादियों तक मेरी आवाज कैसे पहुंचेगी? अल्लाह ताला ने फरमाया, ऐलान करना तुम्हारा काम है और उसे लोगों तक पहुंचाना हमारा काम है। चनाचे अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का ये ऐलान न सिर्फ उस वक्त के जिंदा इंसानों तक पहुंचा दिया, बल्कि आलम अरवा में तमाम रूहों तक भी ये आवाज पहुंचा दी गई। जिस जिस शख्स की किस्मत में बैतुल्लाह शरीफ की जियारत लिखी थी, उसने हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के ऐलान के जवाब में लब्बैका कही। हज के तलबिया की असल बुनियाद हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलात वसलाम के इसी ऐलान का जवाब है। इब्न कसीर। जब तक हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलात वसलाम जिंदा रहे, बैतुल्लाह शरीफ के मुतवल्ली रहे। आपकी वफात के बाद कबीला बनु जुरहुम के सरदार बैतुल्लाह शरीफ के मुतवल्ली बने। बनु जुरहुम के दौर में ही दीन इब्राहिमी में बिगाड़ पैदा होना शुरू हो गया। मुतवल्ली हजरात नजरानों और हदियों का माल हड़प करने लगे। चनाचे कबीला बनु खुज़ा ने जिदालो किताल के बाद तौलियत का मनसब बनु जुरहम से छीन लिया, लेकिन उनके जमाने में बिगाड़ मजीद बढ़ता गया। बैतुल्लाह शरीफ बुत कदे की शक्ल इख्तियार कर गया। शिर्क की इंतहा का ये आलम के लात, मनात, उज्जा और हुबल के बुतों के साथ साथ हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलात वसलाम के बुत भी बनाकर बैतुल्लाह शरीफ में रख दिए गए। बनु खुज़ा के बाद बैतुल्लाह शरीफ की तौलियत कुरैश मक्का के हाथों आ गई।
قریشی سردار قصی بن کلاب نے خزائی سردار کی بیٹی سے شادی کر لی، جس کے نتیجے میں قریشی داماد کو خزائی سسر سے کعبہ کی تولیت حاصل ہو گئی۔ بعثت نبوی کے 21 سال بعد تک، یعنی 8 ہجری تک، بیت اللہ شرک اور بت پرستی کا مرکز بنا رہا، اور طریقی جاہلیت کے مطابق مشرک حج کرتے رہے۔ 8 ہجری میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ یعنی مکہ فتح کیا تو بیت اللہ شریف کو بتوں اور تصویروں سے پاک کیا۔ 9 ہجری میں حج فرض ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا، اور فریض حج اسلامی شریعت کے مطابق ادا کیا گیا۔ 10 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1,24,000 یا 40,000 جانصار صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی معیت میں حیات طیبہ کا پہلا اور آخری حج یعنی حجۃ الوداع ادا فرمایا۔ اس کے بعد ہم بیان کریں گے حج کی بعض امتیازی تعلیمات۔ یہ تھے ابھی تک حج کی مختصر تاریخ۔ اس کے بعد حج کی بعض امتیازی تعلیمات۔ حج بلا شبہ ایک کثیر المقاصد اور کثیر الفوائد عبادت ہے، جس کے دینی اور دنیاوی فوائد اس قدر ہے کہ انہیں شمار کرنے کے لیے ایک الگ کتاب کے صفحات درکار ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس حقیقت کا اظہار ان الفاظ میں فرمایا ہے، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ۔ لوگ یہاں آئے اور آ کر دیکھے کہ حج میں ان کے لیے کیسے کیسے دینی اور دنیاوی فوائد ہے۔ غور فرمائے، حجاج کرام کا گھر بار، اہل و عیال اور اپنی تمام مصروفیتیں چھوڑ کر اللہ کے گھر کی زیارت کے لیے طویل سفر پر نکل کھڑے ہونا، رجوع الی اللہ اور توکل علی اللہ کی ایک خاص کیفیت انسان کے اندر پیدا کر دیتا ہے۔ دوران سفر خالص اللہ کی رضا کے لیے ہر قسم کی تکلیف اور پریشانی برداشت کرنا یقیناً تزکیہ نفس کا باعث بنتا ہے۔ دنیا کے مختلف حصوں میں رہنے والے، مختلف زبانیں بولنے والے، مختلف لباس پہننے والے، مختلف رنگوں اور مختلف نسلوں سے تعلق رکھنے والے لوگوں کا ایک ہی مرکز پر پہنچنے کے لیے چل پڑنا، میقات پر پہنچ کر اپنے قومی لباس اتار کر ایک ہی طرز کا سادہ سا فقیرانہ لباس پہن لینا، مساوات کی ایک ایسی عملی تعلیم دیتا ہے جس کی مثال دنیا کے کسی دوسرے مذہب میں نہیں ملتی۔ امیر، فقیر، شاہ، گدا، عربی، عجمی، شرقی، غربی، سبھی لوگوں کا ایک ہی لباس میں، ایک ہی زبان میں، ایک ہی رخ پر، ایک جیسے الفاظ میں ترانہ توحید بلند کرنا، اور پھر ایک ہی وقت میں ایک ہی رخ پر، ایک ہی طریقے پر اپنے مالک و آقا کے حضور سجدہ ریز ہونا، زبان، رنگ، نسل اور وطن وغیرہ کے نام پر بنائی ہوئی قوموں کے خود تراشدہ بتوں کو توڑ پھوڑ کر بس ایک ہی قوم، ایک
ایک ہی قوم قوم رسول ہاشمی بننے کا درس دیتا ہے، ایک ہی رنگ یعنی اللہ کا رنگ صبغت اللہ اختیار کرنے کی تعلیم دیتا ہے، حرم میں داخل ہونے کی پابندیاں، احرام کی پابندیاں، آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ امن و سلامتی اور عزت و احترام کے ساتھ زندگی بسر کرنے کا سلیقہ سکھاتی ہے۔ غور کیجیے تو محسوس یہ ہوگا کہ اسلامی تعلیمات کا کوئی ایسا گوشہ باقی نہیں بچتا جس کی تعلیم دوران حج بلا واسطہ یا بالواسطہ نہ دی گئی ہو۔ اتفاق اور اتحاد کی تعلیم، قربانی و ایثار کی تعلیم، نظم و ضبط کی تعلیم، باہم و دگر مربوط رہنے کی تعلیم، دعوت و جہاد کی تعلیم، یکسوئی اور یکجہتی کی تعلیم، مساوات اور مواخات کی تعلیم، امن و سلامتی کی تعلیم، وحدت ملت کی تعلیم، رجوع اللہ کی تعلیم، اتباعی سنت کی تعلیم اور عقیدہ توحید کی تعلیم۔ عقیدہ توحید اور اتباعی سنت اسلام کی دو بنیادی اور اہم ترین تعلیمات ہیں۔ ان کے بارے میں ہم تفصیل سے گفتگو کریں گے، جس طرح دوران حج ان دو باتوں کی تذکیر اور تعلیم کا اہتمام کیا گیا ہے۔ پہلے عقیدہ توحید۔ دین اسلام میں عقیدہ توحید کی اہمیت محتاج وضاحت نہیں۔ عقیدہ توحید اگر درست نہ ہو تو کوئی بڑے سے بڑا نیک عمل بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں قبول نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے یہ بات ارشاد فرمائی، لَإِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اگر تم نے شرک کیا تو تمہارا کیا کرایا عمل ضائع ہو جائے گا اور تم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جاؤ گے۔ سورۃ الزمر آیت نمبر 65۔ سورہ مائدہ میں اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ مشرک کے لیے جنت حرام ہے اور وہ ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنت ومأواہ النار۔ جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک صحابی حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو یہ نصیحت فرمائی، لا تشرک باللہ شیئا وان قتلت او حرقت۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، خواہ قتل کر دیے جاؤ یا جلا دیے جاؤ۔ مسند احمد۔ قیامت کے روز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی انبیاء کے ساتھ گہرے خونی رشتے کے باوجود جہنم میں چلے جائیں گے، صرف اس لیے کہ وہ عقیدہ توحید سے محروم ہوں گے۔ اس سے عقیدہ توحید کی اہمیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ آئیے ایک نظر دیکھیں کہ حج کس طرح حاجی کو عقیدہ توحید میں راسخ کرنے کا ذریعہ بنتا ہے۔ مقام حج یعنی مکہ مکرمہ پہنچنے سے کئی میل پہلے ہی جب حاجی میقات پر پہنچ کر احرام باندھتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی توحید، تحمید، کبریائی اور عظمت پر مشتمل تلبیہ پڑھنے کا حکم دیا جاتا ہے۔ وہ تلبیہ کیا ہے؟ وہ ہے جو مشہور ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک
इन الحمد والنعمत लक ला शरीक लक लब्बैक। मक्का पहुंचकर हाजी तवाफ का आगाज करता है तो उसे अल्लाह की किबरियाई के कलिमात अदा करने का हुक्म होता है। हत्ता कि तवाफ के हर चक्कर में हजर अस्वद के पास आकर उसे यही कलिमात दोहराने होते हैं। दौरान तवाफ हाजी को कसरत से अल्लाह का जिक्र, तस्बीह, तहलील और तहमीद और तकदीस करने का हुक्म दिया जाता है। तवाफ के बाद सई के लिए सफा की तरफ जाने से पहले फिर एक दफा हाजी को हजर अस्वद के सामने आकर बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर कहने का हुक्म दिया जाता है। सई के आगाज से पहले हाजी को सफा पहाड़ी पर खड़े होकर अल्लाह ताला की तौहीद और तकबीर और हम्द और सना के वो बेहतरीन कलिमात अदा करने का हुक्म दिया जाता है जो रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर सफा पहाड़ी पर खड़े होकर अदा फरमाए हैं। यही तौहीद, तकबीर और हम्द और सना के कलिमात मरवा पहाड़ी पर दोहराने का हुक्म दिया जाता है। मैदान अरफात में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस दुआ को बेहतरीन दुआ करार दिया है वो सारी की सारी अकीदे तौहीद की तालीम पर मुश्तमिल है, जिसके अल्फाज ये है, ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहू लहुल मुल्क व लहुल हम्द व हुवा अला कुल्लि शैइन कदीर। यानी अल्लाह के सिवा कोई इलाह नहीं, वो एक है, उसका कोई शरीक नहीं, बादशाही उसी की है, हम्द उसी के लिए सजावार है और वो हर चीज पर कादिर है। तिरमिजी। क़ियाम मुज़दलिफ़ा के दौरान अल्लाह ताला को मुसलसल याद करने का हुक्म कुरान मजीद में दिया गया है। इरशाद बारी ताला है, फज़्कुरुल्लाह इंदल मशअरिल हराम वज़्कुरूहु कमा हदाकुम। मशअरिल हराम यानी मुज़दलिफ़ा की पहाड़ी का नाम है। मशअरिल हराम के नजदीक अल्लाह ताला को खूब याद करो और इस तरह याद करो जिस तरह अल्लाह ने तुम्हें हिदायत दी है। सूरतुल बकरा आयत नंबर 198। मिना से अरफात, अरफात से मुज़दलिफ़ा और मुज़दलिफ़ा से मिना जाते हुए मुसलसल तलबिया, तहलील, तहमीद और तकदीस के कलिमात बुलंद आवाज से पुकारने को ही हज मबरूर कहा गया है। कुर्बानी करते वक्त अल्लाह का नाम और उसकी किबरियाई के इजहार का हुक्म दिया गया है। रमी जमार की हर कंकरी फेंकने के साथ अल्लाह ताला की किबरियाई का नारा बुलंद करने का हुक्म दिया गया है। अय्याम हज खुसूसन अय्याम तशरीक 11, 12 और 13 जुल्हिज्जा को साल भर के तमाम दिनों के मुकाबले में इसलिए अफजल तरीन दिन करार दिया गया है कि इन दिनों में कसरत से अल्लाह की तौहीद और तकबीर बयान की जाती है। इन अय्याम में अल्लाह ताला को याद करते रहने का हुक्म भी कुरान मजीद में दिया गया है। वज़्कुरुल्लाह फी अय्यामिम मअदूदात, और अल्लाह को गिनती के इन चंद दिनों में खूब याद करो। सूरतुल बकरा आयत नंबर 203। गोया अय्याम हज में कदम कदम पर हाजी की जुबान से बार बार अल्लाह की तौहीद, तकबीर, तहमीद और तकदीस के कलिमात निकलवा कर इस बात का पूरा पूरा एहतिमाम कर दिया गया है कि अगर कोई हाजी पूरे फहम और शऊर के साथ ये अय्याम मसनून तरीके से गुजारे तो अकीदे तौहीद हाजी के दिलो दिमाग में पूरी तरह रासिक हो जाता है। इसी तरीके से
اتباع سنت کی تعلیم دی جاتی ہے، خصوصی طور پر حج کے موقع پر۔ عقیدہ توحید کے بعد اتباع سنت دین اسلام کی دوسری اہم بنیاد ہے۔ رسول چونکہ اللہ تعالی کا پیغمبر اور نمائندہ ہوتا ہے، اس لیے رسول کی پیروی اور اتباع در حقیقت اللہ تعالی ہی کی پیروی اور اتباع ہے۔ قرآن مجید نے اس حقیقت کو ان الفاظ میں واضح فرمایا ہے، من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے دراصل اللہ کی اطاعت کی۔ سورۃ النساء آیت نمبر 80۔ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ایک حدیث میں یہی بات ارشاد فرمائی ہے، من اطاعنی فقد اطاع اللہ ومن عصانی فقد عصى اللہ، جس نے میری اطاعت کی اس نے گویا اللہ کی اطاعت کی، اور جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا اللہ کی نافرمانی کی۔ بخاری و مسلم۔ زندگی کے ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور پیروی ہی وہ راستہ ہے جس میں دنیا اور آخرت کی کامیابی کی ضمانت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی اس نے بڑی کامیابی حاصل کر لی۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 71۔ ایک حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من اطاعنی دخل الجنہ، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل ہوا۔ بخاری۔ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کرنا یا ترک کرنا سراسر گمراہی اور موجب ہلاکت ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا، اور جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی وہ صریح گمراہی میں پڑ گیا۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 36۔ ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، من رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں۔ یہ حدیث بخاری و مسلم کی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر یہ بات ارشاد فرمائی ہے، جس نے ثواب کی خاطر ایسا عمل کیا جو میری شریعت میں موجود نہیں، وہ عمل اللہ کے ہاں مردود اور غیر مقبول ہوگا۔ حدیث ہے یہ بخاری مسلم کی۔ اور یہ الفاظ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہر خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے، وَشَرِّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ۔ رواہ النسائی۔ یعنی دین میں نئی بات ایجاد کرنا بدترین کام ہے، اور دین میں ہر نئی بات بدعت ہے، اور ہر بدعت گمراہی ہے۔ یہ بخاری مسلم میں موجود ہے، اور اسی طریقے سے ہر گمراہی کا ٹھکانہ آگ ہے، یہ حصہ سنن نسائی میں موجود ہے۔ ان سبھی مذکورہ آیات اور احادیث سے بآسانی یہ اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ انسان کے نیک اعمال اللہ کے ہاں اسی صورت میں باعث اجر و ثواب ہوں گی جب وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہوں گے۔ جو اعمال سنت رسول سے ہٹ کر ہوں گے وہ اللہ کے ہاں غیر مقبول اور مردود ٹھہریں گے۔ مناسک حج پر ایک نظر ڈالیے اور غور فرمائے کہ یہ مناسک شروع سے لے کر آخر تک کس طرح حاجی کو اتباع سنت کی تعلیم دیتے ہیں۔ 8 ذی الحجہ کو حاجی مسجد الحرام چھوڑ کر ایک بے آباد سنگریزوں برے میدان میں خیمہ زن ہو جاتا ہے۔
اگر محض اجر و ثواب ہی مطلوب ہو تو مسجد الحرام میں ادا کی گئی نمازوں کا ثواب منا کے مقابلے میں لاکھوں درجہ زیادہ ہے، تو پھر حاجی مسجد الحرام کیوں چھوڑتا ہے؟ اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ یہی ہے۔ مختصر سے قیام کے بعد دوسرے روز یعنی 9 ذی الحجہ کو طلوع آفتاب کے بعد حاجی پھر رخت سفر باندھتا ہے اور صرف چند کلومیٹر کے فاصلے پر میدان عرفات میں جا ٹھہرتا ہے۔ وہ مٹی، وہی سنگریزے، وہی آب و ہوا، عرفات میں آخر کون سی ایسی خوبی ہے جو مینا میں نہیں؟ پھر لاکھوں انسانوں کا مینا کی حدود سے نکل کر عرفات میں جا کر ٹھہرنا اپنے اندر کیا حکمت رکھتا ہے؟ یہی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ میدان عرفات میں حاجی ظہر کے وقت امام حج کا خطبہ سننے کے بعد نمازیں اکٹھی یعنی ظہر اور عصر اکٹھی اور قصر کر کے پڑھتا ہے۔ غور فرمائے، وہ حاجی جو دنیا بھر کے سارے کام کاج چھوڑ کر اپنے آپ کو اس لیے فارغ کر کے آیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرے، وہ ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ہی وقت میں اکٹھی اور قصر کر کے کیوں ادا کرتا ہے؟ اس لیے کہ اسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ عرفات میں چند گھنٹے قیام کے بعد حاجی پھر اپنا سامان سفر باندھتا ہے اور قریب ہی ایک دوسرے میدان مزدلفہ میں جا کر قیام کرتا ہے۔ عرفات میں حاجی رات کیوں نہیں گزارتا اور مزدلفہ میں کیوں گزارتا ہے؟ اس کی وجہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے کہ عرفات کی سنگریزوں کو غروب آفتاب کے بعد الوداع کہا جائے اور مزدلفہ کے سنگریزوں پر آ کر رات بسر کی جائے۔ عرفات سے حاجی غروب آفتاب کے بعد روانہ ہوتا ہے، لیکن مغرب کی نماز وقت پر ادا نہیں کرتا، بلکہ مزدلفہ آ کر عشاء کی نماز کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ حالانکہ اول وقت میں نماز ادا کرنا فرض ترین افضل ترین عمل ہے، جیسے کہ ترمذی میں ہے، اور نماز تاخیر سے ادا کرنا نفاق کی علامت ہے، منافق کی نشانی ہے۔ پھر اس موقع پر حاجی عمدن مغرب کی نماز مؤخر کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کہ اس موقع پر نماز مغرب وقت پر ادا کرنے میں سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خلاف ورزی ہے اور مؤخر کرنے میں اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ مزدلفہ میں حاجی ساری رات سو کر گزارتا ہے اور عمدن نماز تہجد ترک کرتا ہے، حالانکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام نفل نمازوں میں سے تہجد کو افضل ترین نماز قرار دیا ہے، جیسے کہ مسند احمد میں ہے۔ حاجی اس رات نماز تہجد کیوں ترک کرتا ہے؟ صرف اس لیے کہ خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات نماز تہجد ادا نہیں فرمائی۔ مزدلفہ سے حاجی پھر پلٹ کر اسی جگہ مینا میں آ جاتا ہے جہاں سے چلا تھا، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کرنے کا حکم دیا ہے۔ 10 ذی الحجہ کو مینا پہنچ کر حاجی صرف جمرہ عقبہ کو کنکریاں مارتا ہے، حالانکہ باقی 2 یا 3 دنوں میں جمرہ عقبہ کے ساتھ جمرہ وسطی اور جمرہ اولا کو بھی کنکریاں مارتا ہے۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ 10 ذی الحجہ کو چونکہ
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف جمرہ عقبہ کو ہی کنکریاں ماری، جمرہ وسطی اور جمرہ اولا کو نہیں ماری۔ لہذا اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اتباع سنت یہی ہے کہ اس روز صرف جمرہ عقبہ ہی کو کنکریاں ماری جائے۔ اسی روز حاجی قربانی کر کے بال کٹواتا ہے اور نہا دھو کر مکہ مکرمہ میں طواف زیارت کے لیے جاتا ہے۔ تھکا ماندہ سستانے کا خواہشمند حاجی طواف زیارت کے بعد پھر انہی قدموں پر واپس منا پلٹ جاتا ہے، صرف اس لیے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا ہی کیا تھا۔ ایام تشریق میں حاجی زوال کے بعد جمرہ وسطی اور جمرہ عقبہ کو بالترتیب کنکریاں مارتا ہے، لیکن اگر وہ پہلے جمرہ عقبہ، پھر جمرہ وسطی اور پھر جمرہ اولا کو کنکریاں مارے تو اس کا یہ عمل باطل ٹھہرتا ہے، کیونکہ اس سے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی خلاف ورزی ہوتی ہے۔ اس کا یہ عمل صرف اسی وقت ہی اللہ تعالی کے ہاں قابل قبول اور باعث اجر و ثواب ہوگی جب وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب کے مطابق ہوگی۔ ایام تشریق کے بعد، ایام تشریق مینا میں گزارنے کے بعد حاجی پھر مکہ مکرمہ آتا ہے اور اپنے وطن روانہ ہونے سے پہلے ایک مرتبہ پھر بیت اللہ شریف کا طواف کرتا ہے۔ حالانکہ اس گھر کے کتنے ہی طواف وہ پہلے کر چکا ہے، لیکن جب تک حاجی یہ آخری طواف وداع نہیں کرتا وہ مکہ مکرمہ سے رخصت نہیں ہو سکتا، کیونکہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہی ہے۔ مناسک حج شروع سے لے کر آخر تک دیکھیے اور غور کیجیے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ حاجی نہ تو زمان و مکان کا بندہ ہے، نہ عقل و خرد کا غلام، بلکہ وہ بندہ اور غلام ہے صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس سے مطلوب ہے غیر مشروط اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بلا چون و چرا پیروی رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور بلا حیل و حجت اتباع رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ امیر المؤمنین سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوران طواف حجر اسود کو مخاطب کر کے فرمایا، اللہ کی قسم میں خوب جانتا ہوں کہ تو ایک پتھر ہے، نہ نقصان پہنچا سکتا ہے نہ نفع دے سکتا ہے۔ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چومتے نہ دیکھا ہوتا تو تجھے کبھی نہ چومتا۔ یہ کہہ کر حجر اسود کا استلام کیا، پھر فرمانے لگے، اب ہمیں طواف عمرہ کے پہلے 3 چکروں میں رمل کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ رمل تو مشرکوں کو دکھانے کے لیے تھا اور اب اللہ تعالیٰ نے انہیں تباہ کر دیا ہے۔ پھر خود ہی یہ فرمایا، رمل وہ چیز ہے جسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت چھوڑنا ہمیں پسند نہیں۔ صحیح بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ یہ ہے اتباع سنت کی وہ انقلابی فکر جو مناسک حج ایک باشعور حاجی کے اندر پیدا کر دیتے ہیں، جس کا اظہار سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے دوران طواف کیا۔ پس عبادت حج کا اصل مقصد یہ ٹھہرا کہ مسلمان اپنی ساری زندگی اتباع سنت پر استوار کرے، اطاعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حرز جان بنا کے رکھے۔
इसके फिक्र व अमल का तमाम दारो मदार पैरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर है। यह तमाम दारो मदार पैरवी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हो। बमुस्तफा बरसां खवेश के दे हम अस्त अगर बा ओना रसीदी तमाम बोल है भी उस्त। अब उसके बाद ये कि हज में चूंकि कुर्बानी भी की जाती है, तो इसलिए हम कुर्बानी की शरई हैसियत बयान करेंगे। इल्म दीन से नावाकफियत, मादा परस्ताना माहौल और तरक्की पसंदाना अफकार की यलगार ने मिलजुल कर मुसलमानों का ईमान इस कदर कमजोर बना दिया है कि इस्लाम की खातिर जज्बे ईसार आहिस्ता आहिस्ता मफकूद होता चला जा रहा है। इन्हीं अवामिल के बाइस आज हमारे मुआशरे में कुर्बानी की अहमियत को खत्म करने या कम करने की सोच भी बढ़ती चली जा रही है। कहा जाता है कि करोड़ों रुपए का सरमाया महज कुर्बानी पर जाया करने के बजाय अगर यही सरमाया कौमी तरक्की और रफाए आमा के कामों पर सर्फ किया जाए तो न सिर्फ मुल्क की तरक्की के लिए सूदमंद होगा बल्कि अजर व सवाब का बाइस भी होगा। अव्वलन जैसा कि हमने बताया कि कुर्बानी दरअसल यादगार है उस अजीम शान तारीखी वाक़ा की जिसमें अबुल अंबिया सैयदना हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अल्लाह ताला की रजा के लिए अपने नौजवान बेटे के गले पर छुरी चला दी थी। अल्लाह ताला ने उनके इस जज्बे फिदाकारी को यूं शर्फ कबूलियत बख्शा कि बेटे की जगह जन्नत से एक मेंढा भिजवाकर हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की जान बचा ली। इसीलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ईद उल अजहा की कुर्बानी को सुन्नत इब्राहीमी करार दिया है, जैसा कि मुस्नद अहमद और इब्न माजा में मनकूल है। गौर फरमाए, अगर अल्लाह ताला हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की कुर्बानी कबूल फरमा लेता और उसके बाद उम्मत को यह हुक्म दिया जाता कि हर मुसलमान सुन्नत इब्राहीमी पर अमल करते हुए अपने पहले बेटे को अल्लाह की राह में ज़बह करे, तो कितना बड़ा इम्तिहान होता और हम में से कितने मुसलमान ऐसे होते जो इस इम्तिहान में पूरे उतरते। अल्लाह ताला ने अपने कमजोर और आजिज बंदों पर फजलो करम फरमाया और औलाद की जगह जानवरों की कुर्बानी कबूल फरमा ली। इसके बावजूद जो लोग इस कुर्बानी से भी राह फरार हासिल करना चाहते हैं, उन्हें अपने दीन और ईमान का खुद जायजा लेना चाहिए कि वो ईमान के किस दर्जे पर फाइज हैं। सानियन ये बात जहन नशीन रहनी चाहिए कि कुर्बानी एक इबादत है जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की रजा हासिल करना है। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए तरीके के मुताबिक अल्लाह ताला की रजा हासिल करने के लिए खर्च की जाने वाली रकम को न तो जिया करार दिया जा सकता है और न ही इबादत की इस मुअय्यना शक्ल को अज खुद किसी दूसरी मनपसंद शक्ल में बदला जा सकता है। गौर फरमाएं, क्या हजारों यतीम बच्चों की किफालत पर खर्च की गई रकम एक फर्ज नमाज तर्क करने का कफारा बन सकती है? क्या हजारों बेवाओं की किफालत पर खर्च की गई रकम एक फर्ज रोजा तर्क करने का कफारा बन सकती है? क्या हजारों मरीजों की सेहत के लिए खर्च की गई रकम तर्क हज का कफारा बन सकती है? हरगिज नहीं। इसी तरह कौमी तरक्की और रिफाए आमा पर खर्च की गई लाखों रुपए की रकम अल्लाह की राह में जानवरों का खून बहाने का कफारा कभी नहीं बन सकती। सालिसन, कुर्बानी के मामले में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना भी
پیش نظر رکھنا چاہیے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں 10 سال قیام فرمایا۔ اس سارے عرصے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ بھی قربانی ترک نہیں فرمائی، حتیٰ کہ دوران سفر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کا اہتمام فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ہم ایک سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، عید الاضحیٰ آ گئی اور ہم لوگ ایک گائے میں 7 اور ایک اونٹ میں 10 آدمی شریک ہوئے، یہ جیسا کہ ترمذی میں منقول ہے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ قربان فرمائے۔ اونٹ خریدنے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو خصوصاً یمن بھیجا، جس کا مطلب یہ ہے کہ اونٹوں کی اتنی بڑی تعداد نہ مکہ میں دستیاب تھی نہ مدینے میں، اور پھر یوم النحر جیسے مصروف ترین دن میں 63 اونٹ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے ذبح فرمائے۔ اونٹ ذبح کرنے میں یقیناً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاونت فرمائی ہوگی۔ اس کے باوجود اونٹ کو قربانی کی جگہ لانا، اسے باندھنا، اسے ذبح کرنا اور پھر اسے گرانا، اس سارے عمل پر استعمال کیا گیا وقت اگر کم سے کم 5 منٹ فی اونٹ شمار کیا جائے، تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کام پر 5 گھنٹے 15 منٹ صرف فرمائے۔ غور فرمائے، وہ ذات جو زندگی کا ایک لمحہ بھی ضائع کیے بغیر ہر وقت امت کو دینی مسائل اور احکام سکھانے میں مصروف رہتی ہو، اس کا ایسے موقع پر جبکہ 1,24,000 یا 40,000 صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا مجمع ارد گرد موجود تھا، جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے تھے، خذوا عنی مناسککم، یعنی مجھ سے حج کے طریقے سیکھو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قربانی کے لیے اتنا طویل وقت نکالنا اور اتنی مشقت اٹھانا یقیناً ایک غیر معمولی فعل تھا۔ اس واقعہ کا اگر حیات طیبہ کے معاشی پہلو سے جائزہ لیا جائے تو قربانی کی اہمیت کہیں زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ مدنی زندگی میں ایک طرف تو بیک وقت 9 گھروں کے اخراجات کا باری گراں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھوں پر تھا، دوسری طرف کوئی مستقل ذریعہ روزگار نہ ہونے کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشی حالت ایسی تھی کہ بسا اوقات فاقہ کشی تک نوبت پہنچ جاتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے مدینہ تشریف لائے، آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے متواتر 3 دن رات کبھی سیر ہو کر گندم کی روٹی نہیں کھائی، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا سے تشریف لے گئے، جیسا کہ بخاری میں یہ واقعہ موجود ہے۔ نیز فرماتی ہے، ہم پر ایسے مہینے بھی گزرے ہیں جن میں ہم نے گھر میں آگ تک نہیں جلائی، ہمارا گزر صرف پانی اور کھجور پر ہوتا، سوائے اس کے کہ کہیں سے گوشت کا ہدیہ آ جاتا، جیسا کہ بخاری میں ہے۔ ایسے معاشی حالات میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 100 اونٹ ذبح کرنے کے لیے وسائل مہیا کرنا قربانی کی اہمیت کو بہت زیادہ بڑھا دیتا ہے۔ یہاں یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ ذبح فرمائے تو سارے گوشت کو تقسیم کرنے کا اہتمام نہیں فرمایا، بلکہ ہر اونٹ سے ایک ایک ٹکڑا حاصل کر کے اسے پکوایا اور کھایا،
جس کا مطلب یہ ہے کہ قربانی کے گوشت کا تقسیم نہ ہو سکنا قربانی نہ کرنے کا جواز نہیں بن سکتا۔ قربانی کا گوشت تقسیم ہو یا نہ ہو، استعمال میں آئے یا نہ آئے، اس سے قربانی کی اہمیت کسی صورت بھی کم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد مبارک کا لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منکم۔ اللہ تعالیٰ کو قربانیوں کے گوشت اور خون نہیں پہنچتے بلکہ تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ سورۃ الحج آیت نمبر 37۔ یعنی قربانی کا گوشت تقسیم کرنا فرض یا واجب نہیں۔ اگر کئی قربانی کا گوشت تقسیم کرنا ممکن نہ ہو یا کسی خاندان کے افراد اتنے زیادہ ہو کہ وہ سارا گوشت خود استعمال کرنا چاہے تو ایسا بخوشی کر سکتے ہیں۔ قربانی کا گوشت عزیز و اقارب اور مساکین و فقراء میں تقسیم کرنا باعث اجر و ثواب ہے، لیکن گوشت 3 حصوں میں تقسیم کر کے ایک اپنے لیے، ایک عزیز و اقارب کے لیے اور ایک فقراء کے لیے مختص کرنا سنت سے ایسا کرنا ثابت نہیں ہے۔ یہ مختلف فقہا کا اجتہاد ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کو گوشت تقسیم ہونے یا نہ ہونے سے غرض نہیں، بلکہ وہ یہ دیکھتا ہے کہ کس نے کس نیت اور ارادے سے قربانی کی ہے۔ آخر میں قربانی کی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ کرنے والوں کے بارے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد مبارک بھی سنیے۔ ارشاد نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو شخص قربانی کی استطاعت رکھتا ہو پھر بھی قربانی نہ کرے، وہ نماز کے لیے ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ مسند احمد۔ پس اللہ اور یوم آخرت پر ایمان رکھنے والوں کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میں بہترین نمونہ ہے کہ وہ دل و جان سے ان کی پیروی اور اتباع کریں۔ آخر پر ہم بعض غلط العام اصطلاحات حج کے سلسلے میں پیش کریں گے۔ نمبر 1، حج اکبر۔ اکثر لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جس سال یوم عرفہ جمعہ کے روز آئے وہ حج اکبر کہلاتا ہے اور اس کا ثواب عام حج کی نسبت 70 گنا زیادہ ہوتا ہے۔ یہ تصور بالکل غلط ہے۔ 9 ہجری میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو امیر حج بنا کر بھیجا۔ بعد میں سورہ توبہ کی شروع کی آیات نازل ہوئی جن میں یہ بات بھی ارشاد فرمائی گئی، وَآذَانٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ إِلَى النَّاسِ يَوْمَ الْحَجِّ الْأَكْبَرِ أَنَّ اللَّهَ بَرِيءٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ وَرَسُولُهُ۔ اطلاع عام ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے حج اکبر کے دن تمام لوگوں کے لیے کہ اللہ اور اس کا رسول مشرکین سے بری الذمہ ہے۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 3۔ نزول آیات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ عنہ کو بھیجا کہ آپ جا کر حج کے موقع پر لوگوں کو یہ اعلان سنا دے۔ یہ بات تحقیق شدہ ہے کہ 9 ہجری میں یوم عرفہ جمعہ کے روز نہیں تھا، لیکن قرآن مجید نے اس کے لیے حج اکبر کا لفظ استعمال کیا ہے۔ 10 ہجری میں جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع ادا فرمایا، اس سال یوم عرفہ جمعہ کے روز تھا۔ 10 ذوالحجہ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے لوگوں سے پوچھا، یہ کون سا دن ہے؟ لوگوں نے عرض کیا، یہ یوم النحر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ھذا یوم الحج الاکبر، یعنی یہ حج اکبر کا دن ہے۔ ابو داؤد۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یوم عرفہ جمعہ کے روز آئے یا کسی دوسرے دن، ذوالحجہ میں ادا کیا گیا ہر حج حج اکبر ہی کہلائے گا۔
یاد رہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کے دن خطبہ دیتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ آج یوم نحر ہے اور یہ یوم حج اکبر ہے۔ گویا ہر حج میں قربانی کا دن حج اکبر کا دن ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کی مسند میں ایک باب کا نام ہی یہ رکھا گیا ہے یوم حج الاکبر، یوم حج اکبر سے مراد یوم نحر ہے۔ اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ ہر سال یوم نحر یوم حج اکبر ہے اور ہر سال کا حج حج اکبر کہلاتا ہے۔ اس کے بعد حج کو حج اکبر کہنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ عمرہ میں چونکہ حج کے کچھ ارکان شامل نہیں، اس لیے اہل عرب عمرہ کو حج اصغر کہتے تھے۔ چونکہ حج کے کچھ ارکان عمرہ میں شامل ہے، اس لیے اہل عرب عمرہ کو حج اصغر کہتے تھے، لہذا ذوالحجہ میں ادا کیے گئے حج کو حج اصغر سے ممیز اور ممتاز کرنے کے لیے حج اکبر کی اصطلاح استعمال کرتے تھے، اور اب بھی اہل علم اسی مفہوم کے ساتھ یہ دونوں اصطلاحات استعمال کرتے ہیں۔ دوسری غلط فہمی ہے بڑا عمرہ اور چھوٹا عمرہ۔ اس کے سلسلے میں بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو عمرہ میقات سے احرام باندھ کر کیا جاتا ہے وہ بڑا عمرہ ہوتا ہے، اور جو عمرہ تنعیم یا جعرانہ سے احرام باندھ کر کیا جائے وہ چھوٹا عمرہ ہوتا ہے۔ احادیث سے نہ تو چھوٹے بڑے عمرے کے الفاظ ثابت ہے، نہ ہی مذکورہ فرق احادیث سے ثابت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بھر میں 4 عمرے ادا فرمائے، 3 مدینہ منورہ سے آ کر یعنی ذوالحلیفہ سے احرام باندھ کر، اور 1 غزوہ حنین سے واپسی پر جعرانہ سے احرام باندھ کر۔ لیکن قیام مکہ کے دوران تنعیم یا جعرانہ جا کر احرام باندھنا نہ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے اور نہ ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اور ائمہ اعظام رحمہم اللہ اجمعین سے، بلکہ اہل علم نے ہمیشہ ہی اس کے ناپسندیدہ ہونے پر اتفاق کیا ہے۔ تنعیم یا جعرانہ سے احرام باندھ کر عمرہ کرنے کی اصل حقیقت یہ ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حجۃ الوداع کے لیے تشریف لائے تو راستے میں انہیں حیض کی شکایت ہو گئی، جس سے وہ حج سے قبل عمرہ ادا نہ کر سکی۔ حج کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بھائی عبد الرحمن بن ابی بکر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ انہیں یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو تنعیم لے جاؤ تاکہ وہاں سے احرام باندھ کر یہ عمرہ کر سکے۔ اگر ایسی ہی کوئی مجبوری یا عذر کسی کو درپیش ہو تو پھر تنعیم سے احرام باندھ کر عمرہ کرنا درست ہے، اور وہ عمرہ ویسا ہی ہوگا جیسا میقات سے احرام باندھ کر کیا گیا عمرہ۔ اسے چھوٹا عمرہ کہنا درست نہیں ہوگا۔ تیسری غلط فہمی ہے روضہ شریفہ کے سلسلے میں۔ بیشتر لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو روضہ شریفہ کہہ کر پکارتے ہیں، حالانکہ وہ دراصل حجرہ شریفہ ہے جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیق حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر ہوا کرتا تھا، اور اب اسی جگہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس مقام کو روضہ کا نام دیا ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے درمیان والی جگہ ہے، جسے اب سفید
संगमरमर के ستون سے ممیز کیا گیا ہے، اور جہاں ہمیشہ سفید رنگ کے قالین بچھے رہتے ہیں، جس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یعنی میرے گھر اور میرے منبر کے درمیانی جگہ جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغیچہ ہے۔ یہ حدیث بخاری مسلم میں ہے۔ یہاں بیٹھ کر نماز پڑھنا، تلاوت کرنا اور اذکار اور توبہ و استغفار کرنا بہت زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اور ایک غلط فہمی ہے جمرات اور شیطان کے سلسلے میں۔ جمرات یا جمار جمرہ کی جمع ہے، جمرات یا جمار جمرہ کی جمع ہے۔ جمرہ کا مطلب ہے کنکری، اور مینا میں تھوڑے فاصلے پر 3 ستون تعمیر کیے گئے ہیں، جنہیں حاجی دوران حج باری باری ساتھ کنکریاں مارتے ہیں۔ اسی نسبت سے ان ستونوں کو جمرات کہا گیا ہے۔ رمی جمار کے بارے میں سب سے زیادہ مشہور بات یہ ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ان 3 مقامات پر شیطان نمودار ہوا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی قربانی دینے سے روکنے اور بہکانے کی کوشش کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اسے ہر مقام پر ساتھ کنکریاں ماری اور شیطان ملعون دفع ہو گیا۔ لہذا اس واقعے کی یادگار کے طور پر ان مقامات پر کنکریاں پھینکی جاتی ہے۔ اس واقعے کے حوالے سے بیشتر لوگ جمرات کو شیطان کہتے ہیں، جمرہ عقبہ کو بڑا شیطان، جمرہ وسطیٰ کو درمیانہ شیطان اور جمرہ اولا کو چھوٹا شیطان کہا جاتا ہے۔ اور ان جمرات کو کنکریاں مارتے ہوئے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ کنکریاں شیطان کو ماری جا رہی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس مقام پر لوگوں میں ایک ناقابل بیان جنونی کیفیت سی پیدا ہو جاتی ہے۔ لوگ ہلڑ بازی، شور و گل اور ہنگامہ کرتے ہوئے اور شیطان کو لعن طعن اور گالی گلوچ کرتے ہوئے پائے جاتے ہیں، اور جمرات پر چھوٹے بڑے پتھروں کے علاوہ جوتے تک پھینکتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ سامنے ستون کی شکل میں شیطان کھڑا ہے جس کی تذلیل اور رسوائی ہو رہی ہے۔ اولاً حضرت ابراہیم علیہ السلام سے منسوب مذکورہ واقعہ مسند احمد میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کی حیثیت سے دیا گیا ہے۔ کوشش کے باوجود اس سلسلے میں اس موقف کے حق میں کوئی مرفوع حدیث نہیں ملی ہے، لہذا محض حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے اس قول کی بنیاد پر رمی جمار کو مذکورہ واقعہ سے منسوب کرنا مشکل ہے۔ ممکن ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ بات حضرت کعب بن احبار سے سنی ہو، جو کہ ایک یہودی عالم تھے اور مسلمان ہو گئے تھے، واللہ عالم بالصواب۔ ثانیاً، اگر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی اس روایت کو درست بھی تسلیم کر لیا جائے، تب بھی زیادہ سے زیادہ اس سے جو بات اخذ کی جا سکتی ہے وہ یہ ہے کہ رمی جمار حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذکورہ واقعہ کی یادگار ہے، لیکن اس سے جمرات کو شیطان قرار دینے اور جمرات پر رمی کو شیطان پر رمی قرار دینے کا جواز تو پھر بھی ثابت نہیں ہوتا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جمرات کو شیطان کہنا اور جمرات پر رمی کو شیطان پر رمی تصور کرنا بالکل غلط ہے اور بے بنیاد ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین اور تبع تابعین
اللہ میں تابعین میں سے کسی سے بھی جمرات کے بارے میں ایسا سمجھنا ثابت نہیں۔ رمی جمار کے بارے میں جو بات صحیح حدیث میں ثابت ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح طواف، سعی، قربانی، وقوف عرفات اور وقوف مزدلفہ عبادات ہے، اسی طرح رمی جمار بھی ایک عبادت ہے جس کا مقصد اللہ تعالیٰ کا ذکر، عظمت اور کبریائی بیان کرنا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ہر کنکری پھینکتے وقت اللہ اکبر کہنے کا حکم دیا گیا ہے۔ جمرہ وسطی اور جمرہ اولا کو کنکریاں مارنے کے بعد قبلہ رخ کھڑے ہو کر دعائیں مانگنے کا حکم بھی ہے۔ امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے 10 ذوالحجہ کو جمرہ عقبہ کی رمی کو منا کا تہیہ قرار دیا ہے۔ ان کے نزدیک دوران حج یوم النحر کو نماز عید نہ پڑھنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ جس طرح مسجد الحرام میں طواف تہیہ ادا کرنے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ المسجد ادا کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی، اسی طرح رمی جمار عقبہ کے بعد نماز عید کی ضرورت باقی نہیں رہتی، جیسا کہ فرمایا ہے امام ابن تیمیہ نے فتاوی ابن تیمیہ میں۔ لہذا ہر حاجی پر لازم ہے کہ وہ رمی جمار کے وقت اسی متانت، وقار اور نظم و ضبط کو برقرار رکھے جو متانت، وقار اور نظم و ضبط طواف، سعی، وقوف عرفات اور وقوف مزدلفہ کو عبادت سمجھتے ہوئے ملحوظ رکھا جاتا ہے۔ رمی جمار کے بارے میں دو موقف، 2 پوائنٹ آف ویو اور بھی ہے۔ ایک یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے چند یوم قبل واقعی فیل پیش آیا جس میں وادی مینا اور مزدلفہ کے درمیان وادی محشر میں اللہ تعالیٰ نے پرندوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے کنکر ابرہہ کے لشکر پر پھینکے اور اسے تباہ کر دیا۔ یہ رمی جمرات اسی واقعہ کی یادگار ہے۔ دوسرا موقف یہ ہے کہ رمی کا معنی تیر پھینکنا بھی ہے اور جمار کا مطلب متحد اور متفق لوگ بھی ہے۔ لہذا حج کے دوران پوری امت مسلمہ کا متحد ہو کر ایک جگہ رمی کرنا اس بات کا اعلان ہے کہ وہ کفر و شرک کے خلاف عملی جہاد کرنے کے لیے ہر وقت تیار ہے۔ دونوں باتوں کے حق میں نہ تو کوئی قرآن مجید کی آیت ہے، نہ کوئی حدیث، اور نہ ہی کسی صحابی کا قول، بلکہ خالص ذہنی اختراع ہے۔ لہذا دونوں باتوں کو قبول عام حاصل نہیں ہو سکا۔ اس کے بعد آخر پر ہم بیان کریں گے مدینہ منورہ کا سفر جو کیا جاتا ہے حج کے دوران، حج کے سفر میں، اس کے سلسلے میں کچھ چیزیں۔ مدینہ منورہ کا سفر کرتے ہوئے حاجی کو کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، مدینہ منورہ کا سفر صرف مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی نیت سے کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، میری اس مسجد میں ادا کی گئی نماز دوسری مساجد کے مقابلے میں 1000 درجہ افضل ہے سوائے مسجد حرام کے، جیسا کہ صحیح مسلم میں ہے۔ لہذا مسجد نبوی میں نماز پڑھ کر زیادہ اجر و ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کرنا مسنون ہے۔ دوسری بات، مسجد نبوی کی زیارت مناسک حج کا حصہ نہیں۔ اگر کوئی شخص حج ادا کرنے سے پہلے یا بعد مسجد نبوی کی زیارت نہیں کرتا تو محض اس وجہ سے اس کے حج میں کوئی نقصان واقع نہیں ہوگا۔ نمبر 3، قبر مبارک کی زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کرنا جائز نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے، 3 مساجد کے علاوہ
یعنی حصول ثواب کی خاطر کسی دوسری جگہ کا سفر کرنا جائز نہیں۔ نمبر 1 مسجد نبوی، مسجد حرام اور مسجد اقصی، یہ ہے حدیث صحیح مسلم کی۔ لہذا جائز امر یہ ہے، جائز بات یہ ہے کہ آدمی مسجد نبوی کے زیارت کی نیت سے مدینہ منورہ کا سفر کرے اور مسجد نبوی کی زیارت کے بعد قبر مبارک پر درود و سلام عرض کرے، جو کہ مستحب ہے۔ چوتھی بات، مسجد نبوی میں 40 نمازیں باجماعت ادا کر کے نفاق اور آگ سے برات حاصل کرنے والی تمام احادیث ضعیف یا موضوع یعنی من گڑت ہے، لہذا ایسا عقیدہ رکھنا درست نہیں ہے۔ پانچویں بات، مسجد نبوی کی زیارت کے آداب میں سے یہ ہے کہ مسجد نبوی میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلے 2 رکعت تحیۃ المسجد ادا کیے جائے اور اس کے بعد قبر مبارک پر درود و سلام عرض کیا جائے۔ قبر مبارک کی زیارت کے موقع پر کچھ باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ نمبر 1، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر انتہائی ادب و احترام کے ساتھ آہستہ آواز سے مسنون درود و سلام عرض کیا جائے۔ نمبر 2 بات، درود و سلام عرض کرنے کے لیے قبر مبارک پر بار بار حاضر ہو کر ہجوم نہ کیا جائے۔ تیسری بات، کتاب و سنت سے یہ بات ثابت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر موت انتقال اسی طرح واقع ہو چکی جس طرح دوسرے انسانوں پر واقع ہوتی ہے، لہذا اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی زندگی کے اعتبار سے حالت موت میں ہیں، اس لیے درود و سلام پیش کرنے کے بعد قبر مبارک پر کوئی ایسی بات یا ایسی حرکت سرزد نہیں ہونی چاہیے جو اللہ تعالیٰ کی جناب میں گستاخی اور شرک کا باعث بنے۔ قبر مبارک پر حاضری کے وقت قبر شریف پر لکھی ہوئی یہ آیت اور اس کا مفہوم ہر لحاظ پیش نظر رہنا چاہیے، فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ پس اے نبی خوب جان لو کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور اللہ سے معافی مانگو اپنے قصور کے لیے بھی اور مومن مردوں اور عورتوں کے لیے بھی۔ یہ سورۃ المحمد کی آیت ہے، آیت نمبر 19۔ یہاں پہ ایک وضاحت ہے اس سلسلے میں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے سلسلے میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی ہے یعنی قبر میں، وہ برزخی زندگی ہے۔ وہ برزخی زندگی جو ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے برزخی زندگی، اس کے بارے میں یہ یاد رکھے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر مبارک میں برزخی زندگی کے اعتبار سے زندہ ہے، جو کہ شہداء کی نسبت زیادہ کامل زندگی ہے۔ لیکن یہ بات یاد رہے کہ برزخی زندگی نہ تو موت سے قبل والی زندگی جیسی ہے، نہ ہی قیامت قائم ہونے کے بعد والی زندگی جیسی ہے، بلکہ اصل کیفیت صرف اللہ تعالیٰ ہی کو معلوم ہے، بلکہ اس کی اصل کیفیت صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ لہذا ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برزخی زندگی کے بارے میں اپنی عقل اور قیاس سے کوئی بات نہیں کہنی چاہیے، البتہ ان ساری باتوں پر من و عن ایمان لانا چاہیے جن کی خبر ہمیں صادق المصدوق صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے۔ مثلا جب کوئی شخص آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتا ہے تو وہ آپ تک پہنچایا جاتا ہے، لیکن اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے یہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں۔ یہ تھے کچھ ضروری باتیں، یہ تھی کچھ ضروری یعنی باتیں حج کے سلسلے میں، یعنی یہ ایک تمہید اور خلاصہ ہے حج کا۔ انشاءاللہ اگلی کلاس میں انشاءاللہ آگے ہم مزید تفصیل سے ان ساری چیزوں کے بارے میں بات کریں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔